आप ही देखें, लिपस्टिक का ये शेड अच्छा है ना? 19 साला अब्रिश ने अपनी जुड़वां बहन को तैयार होते देखकर पूछा। तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे आप ही मत कहा करो। सिर्फ 2 मिनट ही तो बड़ी हूँ तुमसे, और शक्ल व सूरत भी एक जैसी। कहाँ से लगती हूँ मैं तुम्हें आप ही? वो खुद को हर एंगल से शो कराती अब्रिश को चुप ही करा गई। सॉरी आप ही, पर मुझे आपको आप ही कहना अच्छा लगता है। आपको पता है ना, वो नाक सिकोड़ कर बोली थी। अच्छा बाबा, बोल दिया करो, मेरे मना करने पर कौन सा तुमने बाज आ जाना है। अब वो लास्ट टाइम खुद को जांचती नज़रों से देखते एक तरफ बैठते हील्स पहनने लगी थी। इस वक्त वो अपनी मम्मा की दोस्त की बेटी की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। इन्हें सख्ती से हदायत दे के साथ ले जाया जा रहा था। मिसिस बिल्किस अपनी दोनों बेटियों को लेकर बहुत टची थी, लेकिन बड़ी बेटी से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी। इसे हर मौका पर साथ रखा करती थी। जरमश इनके हाथ कभी कभार ही लगती थी, ज़्यादातर वो मनमोजी थी, जबकि अब्रिश अपनी नरम तबीयत के बदौलत कभी माँ को इनकार नहीं करती थी। जब जो वो कहती अब्रिश फ़ौरन आंख बंद करके कर देती। अब चलो, मम्मा वेट कर रही होंगी, देर हो गई तो डांट पड़ेगी, जरमश ने शाल खोल कर लेते हुए कहा। आप ही मेरी स्ट्रिप्स टूट गई हैं, अब मैं क्या पहनूं? ये मैचिंग का था। अब्रिश ने रोनी सूरत बनाते अपना जूता सामने लहराया। यार, इस कलर की हील्स पड़ी हैं दराज में, पहन लो, जल्दी करो। बट आप ही, मैं हील्स नहीं पहन सकती, आपको पता है ना मुझसे हील्स में बिल्कुल नहीं चला जाता। अब्रिश ने फ़ौरन एतराज़ किया। यार, तुमने वहाँ जाके मेहमानों को खाना सर्व करना है क्या, जो इतनी टेंशन ले रही हो? एक जगह जाके बैठ जाना। बीबी जी, बड़ी मैडम बुला रही हैं, जल्दी आएँ, मुलाजमा ने आते इतला दी। देखा, मैंने कहा था ना, अम्मा अब डांटेंगी, जल्दी से पहन के आओ। वो इसे हिदायत देती खुद बाहर निकली। नाचार अब्रिश को जरमिश की हील्स पहननी पड़ी। जरमिश मोस्टली पेंसिल हील पहना करती थी, जबकि अब्रिश अपनी सादा तबीयत की वजह से हर चीज़ में सादगी पसंद थी। वो पाँव में ज़्यादातर सादा स्लीपर्स जब खुद से पहनती थी, जिसमें वो बासानी चल फिर सके, और अब हील्स पहन के चलने का मार्का तय करना एक अलग ही काम था। शादी हाल में शादी की रौनकें अरूज पे थी। जरमश बहुत कॉन्फिडेंटली माँ के हम कदम होती सब तरफ निगाह दौड़ा रही थी। इसका इस कदर पुरएतमाद और लापरवाह सा अंदाज बहुत सौ को इसे मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर कर गया। दोनों ही आगे बढ़ती चली गई, ये देखे बिना कि अब्रिश पीछे आ रही है या नहीं, जबकि वो गाड़ी से उतरते ही लड़खड़ाई थी। बमुश्किल गाड़ी की बोनट पे हाथ रखे खुद को गिरने से बचाया। आप ही, इसकी निगाहों ने अपनी बहन को ढूंढना चाहा, लेकिन इसके पास वहां कोई नहीं था। पार्किंग में खड़ी वो इस वक्त आंखों में आंसू भर लाई थी। इससे इस हील में चलना दोबार हो रहा था। वो हिम्मत करती है कि एक कदम सहज सहज के रखती आगे बढ़ी। एक बार फिर जरा सा लड़खड़ाई, अब फिर दिल पर हाथ रखे वो खुद ही संभल गई। मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा पार्किंग से थोड़ी दूर ही था, इसे बस कुछ भी करके वहां पहुंचना था। फिर वो सबसे करीबी चेयर और टेबल पर बैठ जाती। खुद को तसल्लियां देते वो हिम्मत करती आगे बढ़ी कि तभी किसी के पुश करने पर अचानक वो बुरी तरह घूमते पीछे की जानब गिरने लगी कि मुकाबले ने इसे फौरन कमर में हाथ डाले थाम लिया और अपनी तरफ खींचा कि वो सीधा इसके सीने से आ लगी। इसकी आंखें डर से फौरन बंद हुई थी, सांस रुकने के दर पे हुआ। मुकाबल भी इस खूबसूरत कमसिन दोशीज़ा को देखता स्टिल ही हुआ था। इसके नर्म नाजुक गाल, गुलाबी लब और लबों के ऊपर जानलेवा तिल। धीरे से इस लड़की ने गहरी सांसें लेते अपनी आंखें वाकई सामने खड़े खूबसूरत और हैंडसम शख्स को देखते वो अपनी बोटल ग्रीन आइज़ को ख़तरनाक हद तक फैला गई। इसे यकीन ना आया वो इस वक्त एक गैर महरम की बाहों में बड़े धड़ल्ले से खड़ी है, और अगर किसी ने इसे इस तरह देख लिया, खासकर इसकी मम्मा ने, तो क्या होगा। वो झटके से पीछे हटी, लेकिन अपनी हील्स की वजह से बुरी तरह लड़खड़ाते फिर से मुकाबल को थाम गई। इस बार खुद को संभालने के चक्कर में इसकी शर्ट को मुट्ठी में दबाते बटन की जगह से ही फाड़ दिया। अब्रिश की गिरफ्त इंतहाई सहद थी। वो शख्स सर झुका के अपनी शर्ट का बेड़ा गर्क होता देख रहा था, जो इसकी फेवरेट शर्ट थी, और आज वो ख़ास अपने दोस्त की शादी पे पहन के आया था। अब्रिश ने आंखों में खौफ लिए इसकी जानिब देखा। एम सॉरी, गलती से, वो अपने नरम खो लहजे में धीमा सा बोली। जानी अचानक से अपने अकब से अपनी कज़न से माप की आवाज़ सुनती वो फ़ौरन इसकी जानिब पलटी। वो भी अपनी वालदा के साथ आई थी। हील्स ने आज इसे सही मानों में नचा ही दिया था। यहाँ क्या कर रही हो, आ जाओ अंदर, वो इसे वहीं से पुकार रही थी, जिस पे अब्रिश ने इस्पात में सर हिलाते धीरे धीरे एक एक कदम एहतियात से उठाया। जबकि वो शख्स खड़ा इस लड़की का कारनामा देखता लब भींच गया। इडियट कहीं की। वो जेंट्स एरिया की जानब जाते दामल को बुला गया। ओए, तेरा ये हाल किसने किया? कहीं किसी लड़की से तो नहीं पिट के आया? दामल ने मजाक उड़ाया। अपनी बकवास बंद रख और मेरे लिए शर्ट का बंदोबस्त कर फौरन, शालान शाह ने एक तरफ बैठते कहा, जहां मेहमानों की तादाद कम थी। अच्छा जी, फड़वाओ तुम और ढूंढूं मैं, दामल ने मुस्कुराते हुए इसे छेड़ा, जबकि वो शालान ने एक गुस्सा भरी निगाह इस पर डाली और इसके लिए शर्ट का बंदोबस्त करने निकला। जबकि शालान न चाहते हुए भी इस कमसिन दोशीज़ा को सोचे जा रहा था। इसकी नाजुक बल खाती पतली सी कमर का लमस अब तक इसे अपने हाथों में महसूस हो रहा था। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी। क्या चेहरा, क्या जिस्म, उफ, शालान शाह, क्या बेहूदगी है। वो हादसा अचानक और हादसा
تن ہوا۔ اس کو اتنا اس طرح مت سوچو۔ تھوڑی دیر میں ہی دامل اس کے لیے نیو برانڈڈ شرٹ لے آیا جو اس نے باتھ روم جاتے فوراً چینج کی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ اچانک سے اسے دیکھتے زرمش نے اسے جا لیا۔ آپی، مجھ سے نہیں چلا جا رہا ان ہیلز میں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے منمنائی۔ اب اتنی قیامت بھی نہیں آ گئی، چلو میرے ساتھ ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے اسٹیج کی جانب بڑھی جہاں ان کی والدہ بلقیس بیگم پہلے سے موجود تھی۔ سب سے ابرش کا تعارف بھی کروایا۔ اس کا یوں دھیما سا انداز اور چھوئی موئی سی حرکات نے سب کو اس کی جانب متوجہ کیا جو بلقیس بیگم کو سخت برا لگا۔ کہنے کو تو وہ بھی ان کی بیٹی ہی تھی لیکن ان کا زیادہ دھیان زرمش پر ہی ہوتا تھا۔ وہ کیا پہنتی، کیا اوڑھتی ہے، اس کی پسند ناپسند سب کچھ جانتی تھی اور ابرش سے وہ اتنی ہی دور تھی۔ ابرش کو کیا پڑھنے کا شوق ہے، وہ کیا بننا چاہتی ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ البتہ زرمش فیشن ڈیزائنر کا کورس کر رہی تھی اور مسز بلقیس نے اسے مکمل سپورٹ کیا ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے زرمش کا ہاتھ تھامے اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ شادی کی رونقیں عروج پر تھی لیکن ابرش کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ گیدرنگ سے ہمیشہ گھبراتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو پوری دنیا سے کٹ کر اپنی زندگی کو چار دیواری تک محدود کر دیتی، بس اس کے اختیار میں ہی تو نہیں تھا۔ میرب بیٹا، یہاں آؤ، انہوں نے بڑے پیار سے اسے پکارا، جس پہ میرب حیران ہوتے ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ جی دادا جان، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ جاؤ، جا کے فہام شاہ کو بلا کے لاؤ۔ بولو، دادا جان بلا رہے ہیں، انہوں نے باروب انداز میں کہا۔ میں؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارے علاوہ یہاں کوئی اور ہے؟ وہ گرجتے ہوئے بولے۔ میں ابھی بلا کے لاتی ہوں۔ وہ جپاک سے وہاں سے نکلی اور فہام کے کمرے کے باہر کھڑے گہرے سانس بھرنے لگی اور دھیرے سے دروازہ وا کرتے وہ اندر داخل ہوئی۔ دستک دینا وہ پھر سے بھول گئی تھی۔ سامنے ہی فہام اپنی فائلز کو ٹیبل پر رکھتا فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا جبکہ چہرے پہ غصہ کے تاثرات تھے۔ اس نے دروازے پہ دستک دی لیکن فہام کی توجہ ہوتی تو سنتا نہ۔ ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی؟ جب کوٹیشن لیک ہوئی ہے تو پھر جواز کیا رہتا ہے ایکسکیوز کا؟ 1 منٹ سے پہلے مجھے وہ جیل میں چاہیے، سمجھے تم؟ غصہ سے کال کاٹتا وہ موبائل دور اچھالتا دیوار پہ مار گیا۔ اپنی طرف سے تو اس نے دیوار پہ ہی مارا تھا پر وہ دروازے کے پاس کھڑی میرب کو جا کے لگا۔ اس کے ماتھے پہ لگتا وہ اس کے 14 طبق روشن کرا گیا۔ آہ! بے اختیار میرب کا ہاتھ ماتھے پہ گیا۔ موبائل زمین پہ گرا، ٹوٹ گیا تھا۔ فہام دروازے میں کھڑی میرب کو دیکھتا اس کی جانب لپکا۔ آر یو اوکے؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ آپ کا موبائل ٹوٹ گیا، اس نے زمین پہ گرے موبائل کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ باڑ میں جائے موبائل، ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اس کے ماتھے پہ سوجن دیکھتا پاگل ہوا تھا۔ کس نے کہا تھا یوں آ کے کھڑی ہو جاؤ؟ دیکھو تو پورا ماتھا سوج گیا ہے۔ وہ فکر مندی سے ڈانٹتا میرب کو بہت پیارا لگا۔ فہام اسے چیئر پہ بٹھاتے فرسٹ ایڈ باکس سے انائمنٹ نکالتا اس کے ماتھے پہ لگانے لگا۔ وہ میں آپ کو بتانے آئی تھی، دادا جان بلا رہے ہیں آپ کو۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے پلکیں جھکائے بولی۔ مل لوں گا، تم یہ کریم رکھو اور دن میں 3 سے 4 دفعہ لگانا، آرام آ جائے گا۔ وہ کریم اسے تھماتا اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ہمیشہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا، اسے متبر کر دیتا۔ ان دونوں کے بیچ بچپن کا نکاح تھا۔ ماں باپ کی حادثاتی موت کے بعد اس کی سرپرستی اس کے دادا جان نے ہی کی تھی اور اپنے بڑے پوتے فہام شاہ سے 5 سال کی عمر میں ہی اس کے نکاح میں دے دیا۔ تب فہام 11 سال کا تھا۔ وقت تو پر لگا کے اڑ گیا۔ دونوں پوتی پوتا جو بن ماں باپ کے تھے، دادا جان نے ہی ان کی پرورش کی۔ میرب اور فہام دونوں کے دلوں نے ایک دوسرے سے جڑے اس رشتے کو دل و جان سے قبول کیا تھا۔ کبھی بھی فہام نے اپنی حدیں نہیں توڑی تھی۔ وہ معصوم سی میرب پہ دل و جان سے فدا تھا لیکن اس کی معصومیت کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے صبح صبح؟ بلقیس بیگم نے ابرش کو تیار ہوتا دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ماما، انٹرنشپ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، انٹرویو کال آ گئی ہے، آج انٹرنشپ کے لیے جانا ہے۔ یہ 3 کمپنیز ریکمینڈڈ کی ہیں تو اس میں سے مجھے یہ بیسٹ لگی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی دفعہ بلقیس بیگم نے ابرش پر توجہ دی تھی اور اس سے کچھ خاص پوچھا تھا، جس پہ ابرش بہت خوشی خوشی انہیں بتانے لگی۔ کہیں بھی چلی جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے نظریں پھیرتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ تبھی اتنے میں زرمش بھی باہر آئی۔ وہ ابھی بھی انگڑائیاں لے رہی تھی جیسے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، جبکہ بلقیس بیگم کے روکھے جواب پر ابرش خاموش سی ہو گئی۔ زرمش بیٹا، آج مسز رومانہ کی طرف چلیں گے، انہوں نے
नई बुटीक की ओपनिंग करवाई है तो स्पेशल इनविटेशन दिया, तो तुम मेरे साथ चल रही हो? ओके। जरमश से बहुत मोहब्बत से बात करते हुए वो मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब मुतवज्जा हो गई थी। ओके मामा, मैं अभी ब्रेकफास्ट करने दें। नूरी नूरी वहीं बैठे बैठे इसने मुलाजमा को आवाज़ दी, मेरा ब्रेकफास्ट लेके आओ जल्दी से ममा। लुक एट दिस। वो मोबाइल बिल्किस बेगम के सामने किए इन्हें एक पिक्चर्स दिखा रही थी। ममा आई वांट दिस ड्रेस, इट्स अमेजिंग। अब वो दोनों माँ बेटी अपनी अपनी बातों में लग गई। अब्रिश एक नज़र इन्हें देखती उठ गई, शायद वो अकेली ही है इस दुनिया में, इसका कोई नहीं। इसका दिल अजीब सी बेचैनी का शिकार हुआ। बाहर आते वो ड्राइवर के साथ अपनी मतलूबा कंपनी पहुंच गई। वहाँ इसकी एक और दोस्त भी इसके साथ थी, समारा। दोनों ने एफएस शाह इंडस्ट्री की बड़ी सी बिल्डिंग में दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुई। रिसेप्शन से पूछती वो दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस बाहर जाते रुक गई। पहले तुम जाओ, फिर आके मुझे बताना क्या क्या पूछा, अब्रिश ने समारा को कहा। वो खुद सामने रखी चेयर्स में से एक चेयर्स पे जा बैठी। समारा हिम्मत करती इजाज़त लेती दाखिल हो गई और 10 मिनट बाद ही बाहर आ गई। मैं सिलेक्ट हो गई, अब मैं पूरे 3 माह यहाँ काम करूँगी। अब तुम जाओ, ऑल द बेस्ट। समारा ने इसे थम्स अप का साइन दिया। गहरा सांस भरती इजाज़त लेती ऑफिस में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, प्लीज़ सीट। वो बिना इसकी जानब देखते बोलता फ़ाइल को चेहरे से हटाता टेबल पे रख गया। दोनों की निगाहें पल भर को मिली थी और अगले ही पल दोनों की नज़रों में शनासाई की झलक वाज़िया हुई। आप? शैलान के माथे पे बल पड़े। जी आप यहाँ? अब्रिश का सारा कॉन्फिडेंस हवा हुआ। गिव मी योर फाइल। वो फ़ौरन संजीदा होता इससे फ़ाइल लेने लगा। इसमें इस लड़की की तमाम डिटेल्स मौजूद थी। अब्रिश इफ्तिखार। शैलान ने इसकी जानब देखते तस्दीक करते पूछा तो अब्रिश शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूबी हुई थी। अब्रिश की निगाह इसकी शर्ट पे ठहरी तो रात का वाक़या फिर से याद आया। किस तरह इसकी वजह से सामने बैठे शख्स की शर्ट के सारे बटन टूटे थे। वैसे तो फ़िलहाल एक ही सीट खाली थी। वो आपसे पहले जो लड़की आई है, आई थिंक वो आपके साथ ही हैं। शैलान ने तस्दीक चाही। जी, मेरी फ्रेंड्स है, अब्रिश ने फ़ौरन से कहा। अब आप दूसरी किसी कंपनी में ट्राई कर लें। इसे फ़ाइल वापस देते वो बिना इसकी जानब देखते बोला था। सर, क्या कोई भी जगह नहीं है? वो अपनी जगह से उठते हुए मनमनाई। इसकी धीमी आवाज़ पे शैलान ने एक नज़र इसके मासूम और उलझे चेहरे पे देखा। एक पल को शैलान का जी चाहा इस चेहरे पे मुस्कान सजा दे। मेरी पीए के साथ वर्क कर लें एज आ जूनियर असिस्टेंट। अचानक से शैलान ने इसे रखने का फ़ैसला कर लिया। ओके सर, मैं कर लूँगी, लेकिन किसी और कंपनी में नहीं जा सकती। वो पुरजोश अंदाज में खड़े होते हुए बोली। कोई ख़ास वजह? न जाने क्यों वो इससे बात बढ़ा रहा था। मेरे प्रोफेसर हैं ना, प्रोफेसर क़य्यूम दुर्रानी, उन्होंने स्पेशल आपकी कंपनी में आने का कहा और आपकी तारीफ़ की। आप शैलान सर हैं ना? वो अब थोड़ा बेतकल्लफ़ होकर बात कर रही थी। वो धीमा सा मुस्कराया, लेकिन अगले ही पल संजीदा हुआ। रुके यहीं पे। वो इसे फिर से रोकता इंटरकॉम पे अपनी पीए को बुलाने लगा। यस सर। वो अंदर आती एक नज़र घूर के अब्रिश को देखने लगी। ये मिस अब्रिश इफ्तिखार हैं, आज से आपकी जूनियर असिस्टेंट, इन्हें काम समझा दें। शैलान ने एक निगाह सहरश को देखते वापस फ़ाइल पे नज़रें मरकूज़ की। बट सर, आई डोंट नीड एनी असिस्टेंट, सहरश ने अजनबी से कहा। तो शैलान के माथे पे बल पड़े। ये मैं डिसाइड करूँगा या आप? सॉरी सर। वो फ़ौरन आंखें नीचे कर गई। इन्हें आपने सिखाना है मिस सहरश, शी इज़ इंटर्नी, अंडरस्टैंड? वो थोड़ा तलख लहजे में बोलता अपने काम में बिज़ी हो गया, जबकि सहरश अब्रिश को लिए बाहर आ गई। कब से ज्वाइनिंग है तुम्हारी? सहरश ने नहुवत से पूछा। जी, जब आप कहें। समारा भी इसके साथ ही आन खड़ी हुई। ठीक है, मैं मिस्टर अली से बात करके तुम दोनों ही की हर चीज़ क्लियर कर दूंगी। अब जाओ और सर के लिए काफ़ी बना के लाओ। वो मोबाइल उठाते फिर से नखवत से बोली थी। काफ़ी? अब्रिश ने हैरानी से इसे देखा। क्या हुआ? मैंने कोई फ़ारसी बोली है जो समझ नहीं आई? वो मुंह बनाते बोली। समारा और अब्रिश ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और फिर इस मैडम को। सीट कहाँ है मेरी? समारा ने अब की बात थोड़ा सख्त लहजे में पूछा। जाके मिस्टर अली से पूछो, मेरा दिमाग मत खाओ। आ जाती हैं मुंह उठा के, इतने फारग हैं ना हम कि इनको सिखाएं। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई तो वो दोनों मिस्टर अली की जानिब बढ़ी। ए यू, इसने अब्रिश को पुकारा, जाकर काफ़ी बना कर लाओ। इसके साथ साथ मत चलो। इसके ऑर्डर पे अब्रिश ने गहरा सांस भरते किचन का रास्ता पूछा और अपने अंदाज के मुताबिक काफ़ी बना के लाई। जाओ सर को दे आओ, इनका काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी दे के आओ तो बाकी का काम बताती हूँ। वो इस पे हुक्म चला रही थी, जबकि अब्रिश को इसका एहतकामेज़ अंदाज बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन इसे यही पीए की असिस्टेंट की सीट मिली थी।
کیونکہ یہاں اور کوئی سیٹ خالی نہیں تھی اور فی الوقت اسے انٹرنی کی جاب ہی کرنی تھی۔ وہ آفس کے اندر داخل ہوئی۔ سر، آپ کی کافی۔ ابرش کافی اس کے سامنے رکھتے دھیما سا بولی۔ ابرش کو کافی لاتا دیکھ وہ حیران ہوا، لیکن پھر کافی کو دیکھتا اسے لبوں سے لگا گیا۔ یہ کافی کس نے بنائی؟ اس نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ جی میں نے بنائی ہے۔ کیا ہوا؟ اچھی نہیں بنی؟ وہ گھبرا سی گئی۔ شالان نے اس کو جواب دینے کے بجائے انٹرکام پر سحرش کو واپس اندر بلایا۔ یس سر۔ وہ بھی بوتل کے جن کی طرح وہاں پہ حاضر ہوئی۔ کیا میں اس طرح کی کافی پیتا ہوں مس سحرش؟ شالان نے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ سحرش کے چہرے پہ ایک دم ہوائیاں اڑی تھی۔ سوری سر، ان کو سمجھایا بھی تھا کیسی بنانی ہے، پر شاید انہیں سمجھ نہیں آئی۔ سحرش نے وہیں کھڑے کھڑے سارا الزام ابرش پر ڈال دیا۔ ابرش نے حیرت سے منہ کھولے سحرش کی جانب دیکھا، جو اتنے دھڑلے سے جھوٹ بول رہی تھی۔ سحرش کو شالان نے جانے کو کہا تو وہ چپ چاپ واپس چلی گئی اور خود ابرش کی طرف بڑھا۔ ابرش اس کی اپنی طرف پیش قدمی محسوس کرتی بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسی کافی پیتے ہیں، نہ ہی میم سحرش نے مجھے بتایا، وہ فوراً بولی تھی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ یس سر، شی از لائنگ، وہ بنا ڈرے جھجکے بولی۔ میک اے کپ آف بلیک کافی وداؤٹ شوگر، گو اور میک اٹ فاسٹ، وہ اسے سرد لہجے میں بولا۔ ابرش کی آنکھیں تر ہوئی۔ یس سر، وہ خاموشی سے سر جھکائے باہر نکلی۔ سامنے سحرش کھڑی سے دیکھتے منہ پھیر گئی۔ ابرش نے پھر سے کافی بنائی اور شالان کے روم میں آئی۔ اس بار کافی کی تھکنس میں فرق آیا تھا۔ وہ دوبارہ پھر سے کافی بنا کے لائی۔ وہ بھی اچھی نہ بنی، ٹیسٹ اچھا نہیں تھا۔ اس بار پھر وہ بنانے گئی تو آنکھوں میں امنڈتے آنسو روک نہ پائی۔ وہیں ایک طرف کھڑے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مس آر یو اوکے؟ اچانک اپنے عقب سے آواز سنتے وہ اچھلی تھی۔ جی یس آئی ایم اوکے۔ ابرش نے جلدی سے کافی میکر سے کافی بناتے پھر سے شالان کے روم کی جانب قدم بڑھائے۔ واپس لے جائیں، اب طلب نہیں، شالان نے بنا اس کی جانب دیکھے مصروف انداز میں کہا تو وہ شاکڈ رہ گئی۔ مطلب وہ چھٹی دفعہ کافی بنا کے لائی تھی اور اب وہ بنا دیکھے بنا پیے ریجیکٹ کر گیا تھا۔ ابرش کا دل چاہا کہ وہ کافی وہیں اس کے چہرے پہ مار دے، لیکن پھر خود پہ ضبط کرتے ہوئے اس نے واپس دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ شالان نے ایک نظر اس کی پشت کی جانب دیکھا اور دھیما سا مسکرا دیا اور آج اس کی برداشت ہی چیک کر رہا تھا کہ کس حد تک اس کے اندر برداشت کا مادہ ہے، ورنہ پہلی بار میں ہی جو کافی وہ بنا کر لائی تھی شالان کو بہت پسند آئی تھی اور نیکسٹ ٹائم وہ ویسے ہی اس سے کافی بنوانے والا تھا۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ سمارا جو ٹائپنگ کر رہی تھی اچانک سے اپنے پاس آ کر کھڑی ہوتی بھڑکی ہوئی ابرش کی جانب دیکھا۔ کیا ہونا ہے؟ تم یہاں بیٹھ کر کام کر رہی ہو اور میں وہاں پہ کچن کے کام، وہ روندے لہجے میں بولی۔ یار ہم نے انٹرنشپ کے لیے اپلائی کیا تھا اور اچھی پوسٹ کے لیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ اس طرح سے ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا۔ مجھے بھی جو پوسٹ دی گئی ہے اس کے لیے تو میں نے اپلائی ہی نہیں کیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا یار کہ ایڈجسٹ کر پائیں گے، ہمیں دوسری کمپنی میں چیک کرنا چاہیے۔ میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ دوسری کمپنی سے کال آ جائے اور میں یہاں سے جاؤں، اتنا بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، سمارا بھی دکھی انداز میں بولی تو ابرش نے اپنے آنسو پونچھے اور خاموشی سے جا کر سحرش کے پاس رکھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی، کیونکہ اس کے پاس تو نہ کیبن تھا نہ ٹیبل، کچھ بھی نہیں تھا، اس کا کوئی آفس بھی نہیں تھا اور ویسے تو وہ کچھ بھی سیکھنے سے رہی، دل ہی دل میں وہ بہت بری طرح سے ڈسہارٹ ہوئی تھی، لیکن مجبور تھی۔ کسی بھی اور کمپنی کے ماحول کا کیا اندازہ، وہاں کا باس نہ جانے کیسا نکل آئے، جیسا بھی ہو روڈ تھا شالان لیکن شریف تھا، اتنا تو ابرش کو اندازہ ہو ہی گیا تھا۔ زرمش واش بیسن پہ کھڑی مسلسل وامٹ کر رہی تھی، اس کو اپنی طبیعت بہت خراب لگ رہی تھی، اس کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی سخت سزا ملی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس غلطی کے بوجھ سے چھٹکارا پائے۔ آپی لک ایٹ دس، یہ ڈریس اچھی ہے نا؟ ابرش نے اندر آتے پرجوش انداز میں پوچھا۔ اچھی ہے، زرمش نے سرسری سی نگاہ اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ساتھ ہی اگلا سوال بھی داغ دیا۔ جی آفس، آج آفس کی طرف سے پارٹی ہے، سب کو انوائٹ کیا ہے آپی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ ابرش تفصیل بتاتے ہوئے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ گئی، اس کا ماتھا بہت ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ہاں بس تھوڑی سی وامٹنگ ہوئی ہے اور چکر آ رہے ہیں، اس نے بستر پہ لیٹتے ہوئے کہا۔ اوہو، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے آپی، چلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ ابرش نے بے چینی سے کہا۔ ارے نہیں، اتنی طبیعت زیادہ خراب نہیں، تھوڑا ریسٹ کروں گی تو اور آرام آ جائے گا، اینڈ پلیز ابرش جاتے ہوئے یہ لائٹ آف کر جانا۔ بستر پہ لیٹتے ہوئے کمفرٹر اوڑھتے ابرش سے کہا، جس پہ ابرش مزید کچھ کہہ نہ سکی اور خاموشی سے لائٹ آف کر کے باہر آ گئی۔
وہ زرمش کی حالت دیکھتے ہوئے تھوڑا پریشان تو ہوئی، لیکن ابھی اسے دیر ہو رہی تھی۔ اسے اپنی دوست کو بھی پک کرنا تھا اور پھر اس ہوٹل تک پہنچنا تھا جہاں آج بہت بڑی پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ وہ بالکل تیار کھڑی آئینے میں خود کو ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اسکائی بلو رنگ کے فراق میں اس کا حسن اور نکھر آیا تھا۔ فراق کی نفیس کڑھائی اور ہلکی چمکدار جلملاتی ساخت اسے اور دلکش بنا رہی تھی۔ میک اپ انتہائی سلیقے سے کیا گیا تھا جو اس کی قدرتی خوبصورتی کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ گلابی ہونٹ، ہلکا سا بلش اور آنکھوں میں نفاست سے لگایا گیا کاجل اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ نازک جیولری میں جمکتے ہوئے کانوں کے بندے اور کلائی میں پہنی پتلی چوڑیاں اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی۔ دوپٹہ ہلکی پھلکی چمک لیے اس کے وجود نرمی سے لپٹا ہوا تھا، جیسے چاندنی اس کے گرد سمٹ آئی ہو۔ اپنی فرینڈ کو پک کرتی وہ اس وقت اس پارٹی کا حصہ بن چکی تھی۔ سارے راستے سمارا اس کی تعریف کرتی آئی تھی۔ انہیں ایف ایس کمپنی کے ساتھ کام کرتے تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا۔ شروع میں جو انہوں نے پریشانی دیکھی سو دیکھی، لیکن اب انہیں پراپر ورک دیا جا رہا تھا اور وہ اب اپنے کام سے بہت خوش تھی۔ جیسے ہی وہ بڑے سے ہال میں انٹر ہوئی، شالان کی نگاہیں اچانک اس پہ اٹھی۔ اس کو لگا جیسے اس کا دل اس لڑکی کے ہمراہ ہی چل نکلا ہو۔ وہ چلتی ہوئی اسی کی طرف آ رہی تھی، دوپٹے کے کنارے کو تھامے وہ تھوڑا سا کنفیوز سی لگی۔ اس کے حسن میں ایسی شفافیت تھی کہ ہر نظر بے اختیار اس پر ٹھہرتی جا رہی تھی، اور شالان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج کی رات کا سب سے حسین منظر بس وہی ہو۔ کیا بات ہے شالان، آج پہلی بار تمہیں نظریں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہیں۔ لڑکی تو اچھی لگ رہی ہے، اچھے خاندان کی ہوگی۔ فہام نے پہلے اسے چھیڑا، لیکن اگلے ہی پل سنجیدگی سے بات کرنے لگا، جس پہ شالان نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ اس اچانک سوال پہ شالان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اگر ایسی بات ہے تو بھائی سن لو، دیر مت کرو، کیونکہ اگر دیر ہو جائے نا تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ تم کہتے ہو تو میں دادا جان سے بات کرتا ہوں اور کل ہی رشتے لے کے چلتے ہیں۔ فہام تو بہت ہلا اتاولا نظر آیا، جبکہ اس کی بات پہ شالان نے ایک دم قہقہ لگاتے ہوئے فہام کو دیکھا۔ اس سے تھوڑا سا دور کھڑی ابرش نے اس کی جانب پلٹ کے اجنبے سے دیکھا۔ وہ مسکراتا ہوا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ابرش نے دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف کیا۔ اب وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اسے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی آئے ہوئے کہ اس کے نمبر پر کال آنے لگی۔ جی ماما، وہ ایک طرف ہوتی کال ریسیو کرتے بولی۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے گھر آؤ، فوراً سے پہلے گھر آؤ، انہوں نے تیز لہجے میں کہا۔ ماما سب خیریت ہے؟ وہ پریشان ہوئی، کیونکہ اسے آئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ وہ ایسے کیسے جا سکتی تھی؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو، سمجھ نہیں آ رہا؟ فوراً گھر آؤ، انہوں نے غصہ سے کہتے ہی کال کاٹ دی۔ ابرش کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے، کیونکہ وہ ڈرائیور کو واپس بھیج چکی تھی۔ پارٹی کا ٹائم 2 سے 3 گھنٹے تھا اور اب اسے واپس جانا تھا، تو وہ کیسے واپس جاتی؟ یہی سوچتے ہوئے وہ شالان کی جانب بڑھی۔ ایکسکیوز می سر، وہ آواز سنتا اس کی جانب مڑتا سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ سر، مجھے گھر واپس جانا ہے، لیکن میرے پاس رائڈ نہیں ہے، وہ منمناتے بولی تھی۔ کیوں؟ خیریت مس ابرش؟ ابھی تو آپ آئی ہیں اچانک سے؟ سر، گھر میں کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے تو مجھے جانا ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ بہت عزت اور احترام سے بول رہی تھی۔ اس وقت تو شالان نے کچھ سوچتے ہوئے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ چلیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اچانک سے اس کی آفر پر ابرش کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ سر، آپ ساتھ جائیں گے مجھے چھوڑنے؟ یس، آپ کو میرے ساتھ چلنے میں کوئی پرابلم ہے؟ شالان کے ماتھے پہ ایک دم بل پڑے۔ نو، ناٹ ایٹ آل، میں سمارا کو بتا کر آتی ہوں۔ اوکے، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، آ جائیں، شالان نے گیٹ کی جانب جاتے اسے کہا، جس پر فہام کی آنکھیں مزید شرارتی ہوئی، جنہیں شالان نظر انداز کرتا ہوا ابرش کو لیے باہر آ گیا۔ ابرش سے اس کی گھر کا ایڈریس پوچھ کر وہ گاڑی اس کے ایڈریس کی جانب موڑ گیا۔ راستے بھر میں خاموشی ہی رہی۔ ابرش نے ایک بار پھر سے اپنی ماں کے موبائل پہ کال ملائی، لیکن انہوں نے کال کاٹ دی۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ابرش، ایوری تھنگ از اوکے؟ اسے ابرش کے چہرے پر پھیلی اداسی اچھی نہ لگی۔ یس سر، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ چہرے پہ دھیمی مسکان سجائے بولی۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، اچھا ہوا اس طرح وقت مل گیا۔ اور جی سر، بولیں، وہ ہمہ گوش ہوئی۔ آئی وانٹ ٹو میری یو، ابرش۔ اچانک سے شالان کے پرپوزل پہ ابرش کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ مجھے اندازہ ہے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ دیر ہو۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ابرش نے خود پہ قابو پاتے پوچھا۔ شاید لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو گیا ہے، آئی ڈونٹ نو، بٹ مجھے یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ آپ ہی وہ لڑکی ہو جس نے پہلی بار میرے دل پہ دستک دی ہے، اور میں ون مین فار ون میں وومن ہوں
جلدی نہیں ہے، آپ سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا۔ یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے، گھر والوں سے بھی ملنے آ سکتی ہیں۔ ویسے مجھے آپ کے جواب کا ویٹ رہے گا۔ وہ اس کے گھر کے باہر گاڑی روکتا اس کی جانب مڑ کے بولا۔ ابرش اس کے ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے خاموشی سے فوراً گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ جیسے ہی وہ گیٹ کے اندر داخل ہوئی، شالان نے مسکراتے ہوئے گاڑی واپس موڑ دی۔ جب کہ وہ اندر داخل ہوئی تو ایک قیامت خیز خبر سننے کو ملی۔ فہام نے دادا جان سے شالان اور ابرش کے رشتے کی بات کی۔ پہلے تو انہوں نے برمی دکھائی، لیکن پھر شالان کی چاہت دیکھتے ہوئے وہ خاموش ہو گئے اور رشتہ لے کے جانے کے لیے بھی راضی ہو گئے۔ لیکن شالان نے انہیں روک دیا، کیونکہ وہ پہلے ابرش سے جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور کیا چاہتی ہے۔ جب سے اس نے اس سے اظہار محبت کیا تھا، تب سے وہ آفس ہی نہیں آ رہی تھی۔ آج اس کو آفس نہ آتے ہوئے 5 دن گزر گئے تھے، بنا انفارمیشن کہ وہ چھٹی پر تھی۔ اب تو شالان کو غصہ آنے لگا تھا۔ ایک دل کیا اس کے گھر پہنچ جائے، لیکن پھر صبر کرتے ہوئے اس کے نمبر پر کال کی۔ تھوڑی دیر کے بعد کال ریسیو ہوئی۔ جی کون؟ ابرش کی آواز سنتے ہوئے ایک طرف تو دل میں ٹھنڈک کا احساس جاگا، لیکن دوسری طرف سے اجنبیت بھرا لہجہ سنتے ہی شالان کے ماتھے پر بل پڑے۔ مطلب اس نے اس کا نمبر تک سیو نہیں کیا۔ شالان شاہ بات کر رہا ہوں، آپ آفس کیوں نہیں آ رہی؟ شالان کا لہجہ سرسری تھا۔ دوسری جانب ابرش ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ سر، گھر میں تھوڑی ایمرجنسی ہو گئی تھی، تو اس لیے میں اور شاید مزید کچھ دن نہ آ پاؤں۔ اس کی بات پر شالان کو غصہ آنے لگا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے دادا جان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ دادا جان کے ساتھ؟ ہماری طرف لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ 5 دن پہلے میں نے آپ کو پرپوز کیا تھا، جس کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا۔ سر، ابھی گھر کی سچویشن ایسی ہے کہ میں کچھ سوچ نہیں پائی۔ پلیز مجھے تھوڑا وقت دے دیں، وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ اب اور کتنا وقت چاہیے آپ کو مس ابرش؟ شالان کو لگا وہ دل سے راضی ہے، بس زبان سے اظہار کرتے ڈر رہی ہے۔ پتہ نہیں، وہ نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، جب پتہ نہیں تو سب کچھ رب پہ چھوڑ دیں۔ کل دادا جان آ رہے ہیں، تو آپ اپنی والدہ کو بتا دیں۔ اللہ حافظ، وہ اپنی کہتے کال کاٹ گیا۔ دوسری طرف ابرش انتہائی پریشان ہو گئی۔ بھلا اتنی بھی کیا جلدی؟ اور اس وقت گھر میں اتنی ٹریجڈی چل رہی ہے، میں کیسے مما سے کہہ دوں مجھے شادی کرنی ہے؟ شالان رشتہ لا رہے ہیں؟ کون رشتہ لا رہا ہے ابرش؟ اچانک سے مسز بلقیس بیگم کی آواز سنتی وہ بری طرح چونکی۔ مما، وہ پلیز ابرش، اب تم مجھے کوئی دکھ مت دینا بہن کی طرح، جو بات ہے صاف صاف بتا دو، وہ نم اور شکست خوردہ لہجے میں بولی۔ تو ابرش نے انہیں سب سچ بتا دیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ مما، سچ میں نے ہاں نہیں کی ابھی تک، وہ خود ہی آنا چاہ رہے ہیں۔ آپ منع کریں گی تو وہ نہیں آئیں گے؟ میں انہیں منع نہیں، انہیں آنے دو، مسز بلقیس بہت ہی سوچ و بچار کے بعد کہتے اٹھ گئی۔ ابرش کو یقین نہ آیا کہ اس کی مما اتنی جلدی مان جائیں گی۔ ابرش نے شالان کے نمبر پہ اوکے کا سائن دے دیا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی شالان سے خاموش محبت کرنے لگی تھی، اور شالان کی یہ عادت اسے سب سے اچھی لگی تھی کہ وہ اسے عشق و عاشقی کرنے کے بجائے سیدھے حلال رشتے کے ساتھ جڑنا چاہ رہا تھا، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں، لیکن کھوٹ کہیں نہ کہیں تو پیدا ہو چکی تھی، اور ایسی کھوٹ جو بہت کچھ برباد کرنے والی تھی۔ سلطان صاحب کو اپنے پوتے کی پسند بہت بھائی تھی، اور انہوں نے خاندانی کنگن ابرش کے لیے دیتے فوراً رشتہ پکا کرنے کی بات کی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میری اس رشتے کے لیے ایک شرط ہے۔ اچانک سے بلقیس بیگم کی بات پہ سب نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ شادی اسی ہفتے میں ہوگی، 2 دن بعد مہندی، پھر نکاح اور رخصتی۔ ان کی بات پہ شالان، فہام اور دادا جان نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اتنی جلدی؟ جی بس یہی میری خواہش ہے۔ میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ جب بھی بیٹی کا رشتہ ہوا ساتھ ہی شادی کر دوں گی۔ اب اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو پھر ہی آگے بات بڑھ سکتی ہے۔ ان کی بات پہ وہ تینوں سوچ میں پڑ گئے۔ ابرش کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پردے کی اوٹ میں چھپ کے سب سن رہی تھی۔ اس کی مما کی عجیب سی شرط پہ وہ خود بھی حیران تھی۔ ٹھیک ہے، ہم آ جائیں گے بارات لے کے ٹھیک 3 دن بعد، دادا جان نے کہتے سب کے چہروں کو خوشی بخش دی۔ سارے معاملات منٹوں میں طے ہوئے تھے۔ سیڑھیاں اوپر جاتے فہام نے شالان کو پکارا۔ پتہ نہیں یار، مجھے تمہاری ساس کچھ اچھی وائبز نہیں دے رہی، کچھ کہیں گڑبڑ ہے۔ فہام کی بات پہ شالان بھی سوچ میں پڑ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ شالان نے سوچنے والے انداز میں پوچھا۔ کوئی بھی لڑکی کے ماں باپ پہلے دن رشتہ آنے پہ فوراً طے نہیں کرتے، اور ساتھ ہی 2 سے 3 دن کے گیپ پہ نکاح کا کہہ دیں۔ کچھ ہضم نہیں ہو رہا، مجھے بھی کچھ عجیب سی لگی ہیں۔ شالان کی بات پہ فہام سر جھکائے سوچ میں پڑ گیا۔ فہام شاہ، شالان شاہ، یہاں آؤ۔ دادا جان نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا تو وہ ان کی جانب بڑھ گئے۔ بیٹھو، دونوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ اصولاً فہام تم سے بڑا ہے شالان، تو پہلے ہی فہام کی شادی ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہو پائی۔ پر اب میں چاہتا ہوں پرسوں تمہارے نکاح کے ساتھ فہام اور امیرب کی رخصتی ہو جانی چاہیے۔
کیوں فہام شاہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان کے سوال پہ شالان مسکرایا تھا جبکہ فہام ایک دم بوکھلا گیا۔ کیا یہ ضروری ہے دادا جان؟ وہ تھوڑا الجھ کے بولا۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں، مسئلہ تو نہیں، لیکن ایک دم اچانک اتنے سارے انتظامات کیسے ہوں گے، وہ بھی اتنے کم وقت میں؟ سب ہو جائے گا یار بھائی، مل کے کر لیں گے۔ شالان نے فہام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ دادا جان، میرب ابھی چھوٹی ہے۔ وہ پھر سے احتجاج کرنے لگا۔ 18 سال کی ہے تو چھوٹی کیسے ہو گئی؟ دادا جان نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ دادا جان، مجھ سے تو چھوٹی ہے نا، فہام نے گڑبڑاتے کہا۔ تو بیٹا جی مزید 10 سال بھی گزار لو، وہ تب بھی تم سے چھوٹی ہی رہے گی۔ دادا جان کہکا لگاتے ہنسے تھے جبکہ فہام کھسیانی ہنسا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کل آپ کے ساتھ مل کے سارے انتظامات دیکھ لوں گا، آپ فکر نہیں کرنا۔ شالان شاہ نے بھی فہام کے ساتھ اٹھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ ان جوان پوتوں کو دیکھتے ہوئے دادا جان کا خون مزید بڑھنے لگا تھا۔ کیا ہوا، اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ اچانک اسٹڈی روم میں رات کے وقت فہام کے پاس پہنچی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ کوئی بات تنگ کر رہی ہے تو بتاؤ، فہام نے اسے بات کرنے کا حوصلہ دیا۔ وہ کل ہماری شادی بھی ہوگی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ فہام نے اس کے سر سے پیر تک گہری استحقاق بھری نگاہ سے دیکھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا ہے؟ وہ تھوڑا پر اعتمادی سے بولی۔ نہیں تو 28 سال کا ہونے والا ہوں، اب بھی جلدی ہے یہ؟ وہ اٹھتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ میں تو چھوٹی ہوں نا، وہ 2 قدم پیچھے ہوتی منمنائی۔ اگر تمہارے بڑے ہونے کا ویٹ کیا تو میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ایسے کیسے بوڑھے ہو جائیں گے؟ مرد تو ہمیشہ جوان رہتا ہے، آپ بھی جوان رہیں گے۔ وہ اس بار مسکراتے ہوئے معصوم بھرے لہجے میں بولی۔ تو کیا میری گڑیا شادی نہیں کرنا چاہتی ابھی؟ نکاح تو ہوا ہے، اب رخصتی ہی ہونی ہے۔ اگر دل نہیں مان رہا تو میں دادا جان سے بات کر لوں گا، وہ پیار سے بولا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں، وہ دراصل مجھے پڑھنا ہے بہت سارا، اور شادی ہو جائے تو پھر بیبیز آ جاتے ہیں اور پڑھائی چھوٹ جانی۔ اسے جو فکر لاحق تھی وہ اس نے صاف گوئی سے فہام سے کہہ دی۔ ڈونٹ وری، جب تک تم نہیں چاہو گی ہم بیبی پلان نہیں کریں گے۔ لیکن دادا جان اتنے خوش ہیں اس شادی سے تو انہیں ناراض کرنے کا جی نہیں چاہ رہا۔ باقی زندگی ہم نے ایک ساتھ گزارنی ہے، سو ہم آپس میں کر لیں گے سب، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہمارے بیچ کی کوئی بات، اوکے؟ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے محبت سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا بولا تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ یہ فہام کا دیا ساتھ اس کے لیے آب حیات تھا۔ ابرش افتخار بنت افتخار احمد، آپ کا نکاح فہام شاہ ولد ابراہیم شاہ سے 50 لاکھ سکۃ الرائج وقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، ابرش نے دھڑکتے دل سے قبول ہے کہا۔ مبارک ہو بیٹا۔ بلقیس بیگم نے مولوی صاحب کے باہر جانے پہ ابرش کو گلے سے لگا کے مبارکباد دی۔ مما، آپی بھی یہاں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، آپ نے مجھے کیوں منع کیا کہ کسی کو نہ بتاؤں آپی کے بارے میں؟ کیا آپ انہیں معاف نہیں کر سکتی؟ معاف تو کر دیا ہے ابرش، وہ معنی خیزی سے بولی۔ جی کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے ماں کو دیکھ رہی تھی جو دروازے کے پاس جاتے دروازہ اندر سے لاک کر گئی کہ تبھی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ ابرش نے پلٹ کے دیکھا تو دنگ ہی رہ گئی۔ رخصتی کے لمحات ہر لڑکی کے ماں باپ پہ باری ہوتے ہیں۔ بلقیس بیگم کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے، لیکن انہیں بیٹی کو رخصت کر کے جو سکون مل رہا تھا وہ صرف وہی محسوس کر سکتی تھی۔ ابرش شالان کے ساتھ رخصت ہو گئی اور بلقیس بیگم کے چہرے کو ایک معنی خیز مسکان نے چھوا۔ شاہ ولا میں ابرش کا استقبال بہت پرتپاک انداز میں کیا۔ وہ کچھ رسموں کے بعد اسے شالان کے روم میں پہنچا دیا۔ وہ گھونگھٹ ہٹائے اس کمرے کو دیکھتی مسمرائز ہو رہی تھی۔ اتنا بڑا اور اتنا پیارا کمرہ، اف کتنا امیر ہے یہ شخص، واہ اپنے تو مزے ہونے والے ہیں۔ مما بتا رہی تھی ہینڈسم بھی ہے بہت، تو اب تو سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے۔ وہ دھیما سا مسکرائی کہ تبھی دروازہ کھولتے شالان روم میں داخل ہوا تو دلہن بنی بیٹھی وہ فوراً گھونگھٹ واپس نیچے کر گئی۔ شالان اس کی اس حرکت پر دل و جان سے مسکرایا اور اس کے قریب جاتے اس کا ہاتھ تھامتے اس کے پاس بیٹھا۔ اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ یو آر سو انوسینٹ ابرش مائی لیڈی۔ وہ اس کا گھونگھٹ ہٹاتا ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ وہ شرمیلی مسکان کے ساتھ شالان کو دیکھنے لگی تھی۔ آپ بھی بہت اچھے ہیں مائی ہسبینڈ۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ اس ایک پل کو شالان کے دل میں بہت گہرے جذبات جاگے جبکہ وہ مقابل وجود کی حدت کو شدت سے محسوس کرنے لگی۔ اس کی اس قدر بے باکی دیکھتا شالان کو کچھ عجیب سا احساس جاگا۔ تھینکس، تھک گئی ہوں گی، جاؤ جا کے چینج کر لو۔ شالان نارمل انداز میں بولتا اسے حیران کر گیا تھا۔ میں کیوں چینج کروں، وہ بھی اتنی جلدی؟ آج تو ہماری ویڈنگ نائٹ ہے نا۔ اچانک سے ابرش کے منہ سے اس قسم کی بات سنتے شالان کے ماتھے پہ ان گنت بل پڑے۔ ہے تو صحیح، لیکن پھر بھی چینج کر لو، تم اس میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی ہوگی نا؟ آپ چینج کروا دیں، آئی مین ہیلپ کر دینا چینج کروانے میں، جیولری اور یہ سب اتنا مشکل سے اترے گا؟ اس نے شالان کا موڈ دیکھتے فوراً سے کہا۔ ڈریسنگ کے سامنے آؤ۔ وہ اسے لیے ڈریسنگ کے سامنے آیا۔ وہ مسکرائی۔ تبھی شالان کے نمبر پہ کال آنے لگی۔ وہ کال ریسیو کرتا وہاں سے دور ہوا تو وہ دلہن
خود ہی اپنی جیولری ریموو کرنے لگی۔ کتنا اکڑو اور سڑو ہے، مجال ہے جو ایک لفظ تعریف کا بولا ہو۔ وہ جیولری اتار کے رکھتی، ساتھ کچھ سوچنے لگی تھی، اگر یہ آج رات میرے قریب نہ آیا تو او گاڈ پھر کیا ہوگا؟ مجھے کچھ بھی کر کے اسے اپنے قریب کرنا ہی ہوگا تاکہ میرا راز راز رہ جائے۔ وہ ساری جیولری اتار کے ایک طرف رکھتی، اب لہنگے بلاؤز میں تھی۔ بلاؤز بہت شارٹ تھا جس میں کمر کا بل بخوبی واضح ہو رہا تھا۔ شالان کو واپس آتا دیکھ کے اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے بلاؤز کی ڈوریاں کھول دی۔ شالان ایک پل کو وہیں تھم سا گیا، دل نے شدت سے انکار کیا کہ یہ وہ نہیں ہے، لیکن ابھی اس بات کا پورا یقین تو اسے کرنا ہی تھا۔ ڈریسنگ روم اس طرف ہے، ابریش اندر ڈریسنگ میں جا کے چینج کرو۔ وہ وہیں اسے ٹوک گیا۔ اف، کیسے مرد ہو تم شالان، اتنی خوبصورت اور ہارڈ بیوی کے سامنے ہوتے بجائے اسے پیار کرنے کے تم اسے ڈریسنگ روم میں بھیج رہے ہو؟ کیا یہ میرے حسن کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ وہ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کرتے ہمار بھرے لہجے میں بولی، تم شاید کچھ زیادہ ہی بہک رہی ہو آج کی رات کا سوچ کے، جب کہ بھول گئی ہو ہمارے بیچ کیا طے ہوا تھا۔ وہ اس کی باہوں کو اپنے گلے سے ہٹاتا تھوڑا سرد لہجے میں بولا تو سامنے کھڑی اس دلہن کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی۔ کیا طے کیا تھا؟ اگر تم بھول گئی ہو تو میں یاد کروا دیتا ہوں کہ ہم پورا 1 ماہ تک قریب نہیں آئیں گے، کچھ یاد آیا؟ ایسا کب کہا تھا شالان مجھے؟ ہماری جو لاسٹ ملاقات ہوئی تھی، تم کیسے بھول سکتی ہو جانی؟ اب وہ اب کی بار پیار سے بولا، رائٹ، میں کیسے بھول سکتی ہوں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ زبردستی مسکرائی، تب شالان کا چہرہ یکدم ہی سنجیدہ ہوا۔ کوئی بات نہیں، تم جاؤ چینج کر لو۔ شالان کے کہنے پہ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ شالان گہری سوچ میں ڈوبا۔ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس جاگا تھا، اس نے اپنے خاص بندے کو انفارمیشن اکٹھی کرنے کا کہا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی، کچھ تو کہیں گڑبڑ تھی۔ اس کا دماغ کافی تیز کام کر رہا تھا۔ فہام روم میں آیا تو میرب شرمائی لجائی سی اس کے بستر پہ دلہن بنی برجمان تھی۔ اسے دیکھتا وہ دھیما سا مسکرایا، ایک مکمل ہونے کا احساس جاگا تھا۔ اس کے پاس آتے وہ اس کے قریب ہوتا بیٹھتا، اس کا گھونگھٹ الٹ گیا، ایک لمحے کو وہ محبوس سا ہی ہو گیا۔ اس کی دو روپ دیکھتے اسے لگا شاید وقت یہیں تھم گیا ہو، سب کچھ کائنات میں رک سا گیا ہو۔ وہ آج اتنی حسین لگ رہی تھی کہ فہام سے نظریں تک نہیں ہٹائی جا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے مومی گڑیا کو چھو رہا ہو اور ذرا سی سخت گرفت پہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ ماشاء اللہ، چشمے بدور بے ساختہ فہام کے لبوں سے ادا ہوئے لفظوں کو سنتی اس نے چونک کر سر اوپر اٹھایا۔ جی، وہ بھی کافی کنفیوز تھی۔ یار تم تو آج مجھے پکا مارنے کے در پہ ہو۔ ایک تو اتنا قاتل روپ دکھا کے تم نے مجھے چاروں خانے چت کر دیا، اوپر سے قریب نہ آنے کی شرط۔ آج مجھے کچھ باری سی لگنے لگی ہے۔ وہ پیچھے ہو کے بستر پہ لیٹتا اسے نہارنے لگا۔ شاہ جی پلیز ایسے نہ دیکھیں، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ وہ بے اختیار آگے ہوتی اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ فہام تو اس کی اس ادا پہ بھی دل و جان سے قربان ہوا تھا۔ اوکے، اب دیکھنے پہ بھی پابندی۔ وہ تھوڑا خفا ہوا تو میرب کے چہرے کو شرمیلی مسکان نے چھوا۔ اف، اب ایسے مسکراؤ گی تو یہ بندہ جان سے جائے گا، اللہ نہ کرے۔ وہ ایک دم اس کے لبوں پہ ہاتھ جما گئی جسے فہام نے بہت حق سے چوما تھا، اس سے پہلے میں جذبات کی رو میں بہکتا ہر حد سے گزر جاؤں۔ جاؤ چینج کر لو۔ وہ اس کے گال کو انگوٹھے سے مسلتا پیچھے ہوتا ہوا اٹھا تھا۔ اس کا یوں ایک دم دور جانا میرب کو چبھا تھا۔ پلیز شاہ جی، اس کا لہجہ روند گیا۔ بھلے اس نے فہام سے بیبیز کی پلاننگ کرنے کے متعلق سرسری بات کی تھی، لیکن اس طرح اس کا دور جانا تو بالکل برداشت نہ ہوا، اور ماتھے پہ بوسہ تک نہ دیا۔ اس کی آنکھیں جلملائی تھی۔ کیا ہوا جانے شاہ، رو کیوں رہی ہو؟ یہ آنسو؟ وہ تڑپ کے اس کی جانب واپس مڑا۔ آپ نے مجھے یہاں نہیں چھوا، وہ ماتھے کی جانب اشارہ کرتے بولی۔ او مائی لو، میری جان۔ وہ فوراً جھکتا اس کے ماتھے پہ لب رکھ کیا، لیکن پیچھے ہٹنے کا دل نہ کیا۔ فہام کا جی چاہا وقت یہیں تھم جائے۔ اس کا نازک سراپا فہام کو بری طرح اپنی جانب کھینچ رہا تھا، اور وہ اپنے جذبات کو بدلتا محسوس کر رہا تھا، اور اپنے جذبات سے ڈر کے ہی وہ پیچھے ہوا تھا، لیکن میرب کی آنکھوں کے آنسو دیکھتا وہ واپس اس کی جانب بڑھا۔ اب خوش ہے میرا بچہ؟ وہ ذرا سا پیچھے ہٹنے لگا کہ میرب نے اس کے گلے میں باہیں حمائل کرتے اسے واپس کھینچا کہ وہ جھٹکے سے اس کے اوپر ہی آن گرا۔ کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہو نا؟ میرب کے ماتھے کو چھوتے وہ فکرمندی سے پوچھ رہا تھا۔ آج کی رات بھی دور رہیں گے مجھ سے، نہ جانے کس احساس کے تحت وہ یہ سب بول رہی تھی، لیکن اتنا جارحانہ انداز سے اسے اپنے گلے میں باہیں ڈال کے دیکھتا وہ اپنے آپ کو بہکنے سے نہیں روک پا رہا تھا۔ اتنا خوبصورت اور دو آتشہ روپ دیکھ کر کوئی کافر ہی پیچھے ہٹے گا، لیکن اس نے جان بوجھ کے بات ادھوری چھوڑتے اس کی باہوں کا ہار پیچھے ہٹایا۔ لیکن ڈرتا ہوں میرب، تمہیں لے کے بہت زیادہ ٹچی ہوں، ڈرتا ہوں کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دوں۔ تم اتنی نازک ہو تو میرے جذبات اس قدر بہک رہے ہیں کہ میرا جی چاہ رہا ہے ایک لمحے کی دیری کیے بنا تمہارے جسم سے روح میں سرایت کر جاؤں، لیکن ڈر ہے کہیں تم ٹوٹ نہ جاؤ۔ وہ جذبات کی شدت سے بولتا میرب کے دل کو بری طرح دھڑکا گیا۔ فہام شاہ کی آنکھوں میں ٹھہرے سرخ ڈورے دیکھتی میرب کی پلکیں جھکی تھی۔ شاہ جی مجھے چینج کرنے میں مدد کریں نا۔
وہ اپنی ازلی معصومیت سے بولتی فہام کا گہرا سانس خارج کروا گئی۔ اس کی بیوی آج سے معنوں میں اس کی آزمائش بنی ہوئی تھی۔ آ جاؤ، وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا ڈریسنگ میرر کے سامنے آیا۔ اس کی ایک ایک کر کے سب جیولری اتارتا وہ دل پہ پتھر باندھے سنجیدہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کوئی چھوٹی موٹی شرارت بھی نہیں کر رہا تھا جس پہ میرت کا دل اداس ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ میرو اسے پلکیں جھکائے میرر کے آگے بیٹھے دیکھ وہ اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتا اس کا چہرہ اوپر اٹھا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا وہ ایک لمحے میں اسے اپنے سینے سے لگا گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کا رونا فہام سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اے میرو، کیوں رو رہی ہو؟ رو رو کے مجھے تکلیف دے رہی ہو۔ آپ مجھے بالکل پیار نہیں کرتے، وہ سوں سوں کرتی اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بولی تھی۔ اب یہ الزام ہے میرو، ورنہ یہ میرے پیار کی ہی انتہا ہے کہ اتنی طلب کے باوجود تمہارے قریب نہیں آ رہا۔ ڈرتا ہوں یار اپنے جنون سے، مجھے دیکھو اور خود کو دیکھو۔ میری باڈی کے سامنے تمہارا یہ مرمری سا سراپا کیسے ٹک پائے گا؟ اس لیے تھوڑی بڑی ہو جاؤ۔ پھر نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے۔ وہ زچ ہوتے اس سے دور ہٹی تھی۔ ادھر دیکھو میری جان، اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، صرف یہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ جو میری جان کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ اس کے پاس جاتے اسے اپنی طرف موڑتا گھمبر لہجے میں بولا۔ اب اسے خود پہ سے اختیار کھوتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل کے اندر حق ملکیت جاگ رہا تھا، اسے چھونے کا، پیار کرنے کا، محسوس کرنے کا شدت سے جی چاہ رہا تھا۔ آپ خود سمجھ جائیں نا، وہ پلکیں جھکاتے اضطرابی کیفیت میں بولی۔ وہ جانتی تھی وہ فہام کو منع کر چکی تھی، لیکن آج ان کے رشتے کی ایک پھپھو نے اسے کافی کچھ سمجھایا تھا، آج کی رات کے تقاضوں کو بتایا تھا اور بہت ساری نصیحتیں بھی کی تھی، جن میں سے ایک نصیحت اس کے دماغ میں بری طرح جڑ پکڑ گئی تھی۔ جو عورت بنا کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر کے جائز حقوق پورے نہیں کرتی وہ اللہ کے آگے گنہگار ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ مرد بھی اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی طلب جب گھر میں پوری نہ ہو تو وہ پھر اپنی طلب باہر کی پوری کرنے لگتا ہے۔ ایسے میں صرف شوہر نہیں، عورت بھی گنہگار ہوتی ہے۔ ان کی باتیں میرب کے دل میں گھر کر گئی تھی اور وہ کسی صورت فہام کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بس چاہتی تھی فہام خود اس کے قریب آ جائے۔ میرب، کوئی بات پریشان کر رہی ہے کیا؟ وہ اس کے پاس ہوا تو میرب ایک دم اس کے کشادہ سینے سے لگ گئی۔ پلیز مجھ سے دور مت جائیں، میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ فہام کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ فائنلی اللہ نے اس کی سن لی۔ میرو فہام شاہ اپنی میرب شاہ سے بہت پیار کرتا ہے، اتنا پیار کہ میرو شاہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا اپنے سامنے کرتا، اس کی روئی سرخ آنکھوں کو دیکھتا، ان پہ دھیرے سے لب رکھ گیا۔ میرب کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا تھا۔ میری جسارتیں بڑھ جائیں گی میرو، میرا پیار سہن کرنے کی طاقت ہے تم میں؟ وہ اس کے گالوں پہ اپنے لبوں کی مہر لگاتا اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ اس کی اتنی سی نزدیکی سے میرو کی جان نکل رہی تھی، لیکن اسے یہ سب سہنا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فہام اس سے ایک لمحے کے لیے بھی دور ہو۔ وہ آنکھیں میچے لرزتے بدن کے ساتھ اس کا لمس اپنے جسم و روح میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ فہام نے اسے باہوں میں بھرتے بستر کا رخ کیا۔ وہ اپنی مرضی سے اسے خود سپردگی دے رہی تھی تو فہام کیسے پیچھے ہٹتا؟ وہ اسے بستر پہ لٹاتا، لائٹس آف کرتا، اس کے قریب ہوا۔ میرو، قریب ہونے کے بعد دور جانا ناممکن ہو جائے گا، اگر جنونی ہو گیا تو برداشت کر لینا۔ فہام اپنے ہی جذبات سے ڈرتا اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ میں بھی تو یہی چاہتی ہوں فہام شاہ، آپ مجھ سے کبھی دور نہ جائیں۔ ہم ایک جسم دو جان ہو جائیں گے تو آپ مجھ سے کبھی دور نہیں جا پائیں گے۔ وہ دل ہی دل میں اسے جواب دیتی آنکھیں میچ گئی۔ اس کی خود سپردگی پہ فہام پہ بے خودی کا عالم چھایا اور وہ اپنے اور اس کے بیچ کے سارے فاصلے مٹاتا اپنی اور اس کی جان ایک کر گیا۔ وہ بستر پہ لیٹا اپنی ساتھ موجود اس وجود کو دیکھ رہا تھا جو بری طرح سے چبھ رہا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جو چھپا ہوا تھا۔ ابھی شیلان یہی سوچ رہا تھا کہ ایک دم سے اس وجود نے اس کے گرد اپنی باہیں پھیلائیں۔ پلیز قریب آؤ نا، مجھے طلب ہو رہی ہے۔ وہ اس قدر بے باکی سے بولی کہ شیلان کو لگا اس کو بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ اس کی باہیں اپنے گلے سے پیچھے کرتے وہ اس سے دور ہوا۔ ڈونٹ ڈیئر ٹو کلوز می۔ وہ لائٹس آن کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی اس اچانک بات پہ مقابل وجود چونکا۔ ویئر از ابرش؟ اس کے اس اچانک سوال پہ اب کی بار اس کا وجود بری طرح کانپا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شیلان؟ میں ہی ہوں تمہاری ابرش ہوں۔ وہ تو اس کے پاس آتے بولی، دور رہ کے بات کرو، تم ابرش ہو ہی نہیں سکتی۔ میری ابرش اتنی بے باک نہیں، اس لیے کسی بھول میں مت رہنا کہ شیلان شاہ کو پتہ نہیں چلے گا اور تم اپنے گندے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ شیلان، وہ رو دی، اگر تم اپنی خیر چاہتی ہو تو صاف صاف بتا دو ابرش کہاں ہے، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں ابرش کی ایک بہن بھی ہے۔ اس سے ملا نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس کی جڑواں بہن ہے۔ اس کی بات پہ مقابل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے تو وہیں پہ شک ہو گیا جب اس بات کو چھپایا گیا، اور رہی صحیح کسر تمہاری ان حرکتوں نے پوری کر دی۔
وہ اسے نفرت و حقارت سے دیکھتا بولا، شالان پلیز۔ وہ تڑپی تھی، آواز نیچے، مجھے مقابل کی اونچی آواز پسند نہیں، اور پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ دیکھو شالان، مجھ میں اور ابرش میں کوئی فرق نہیں، ہمارا رنگ، روپ، شکل، صورت سب ایک جیسا ہے، پھر تم اس کی جگہ مجھے اپنے پاس رکھ لو، کیا فرق پڑ جائے گا؟ ابرش اور تم جانتی بھی ہو مجھے ابرش کی کس ادا نے اس کا دیوانہ بنایا۔ شالان نے تھوڑا توقف کیا اور اسے زہر خون نظروں سے دیکھتے اس سے دو قدم دور کھڑا ہوا۔ اس کی حیا کی وجہ سے شالان اس کا عاشق ہوا ہے، ورنہ شالان شاہ کو لڑکیوں کی کمی تو نہ تھی۔ وہ سر جھٹکتا بولا، تو تمہیں لگتا ہے کہ میں بے حیا ہوں؟ وہ چلائی، نہیں، صرف بے حیا نہیں، بے شرم، دھوکے باز، فریبی بھی ہو، اور بہن کے نام پہ دبا ہو، جو بہن کی سہاگ کی سیج پہ خود آ کے بیٹھ گئی۔ اگر اتنی ہی آگ لگی تھی اپنی ماں سے کہتی تمہاری شادی کروا دیں، میری اور ابرش کی زندگیوں کو کیوں داؤ پہ لگایا؟ وہ اونچی آواز میں للکارا تھا۔ اس کی باتوں پہ مقابل کا جی چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر چکی تھی، اب سوائے درد اور پچھتاوے کے کچھ نہ بچا تھا۔ اور تب ہی زرمش نے شالان کو سب کچھ سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر وہ بولتی چلی گئی۔ شالان چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ وہ بنا شادی کے ہی پریگننٹ تھی۔ وہ شخص اسے چھوڑ کے بھاگ گیا، ابارشن کرانے گئی، ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ اس سے زرمش کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے یہ سب اس کی ماں نے پلاننگ کی تھی۔ ابرش کہاں ہے؟ سب باتوں کا اسے ایک ہی جواب دیا، مما نے اسے چھپا دیا۔ وہ زرمش کو لیے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ایک پل کو اس نے سوچا سب کو ساری سچائی بتا دے، لیکن پھر وہ رک گیا۔ صبح تک انتظار نہیں کر سکتا تھا، اور ابھی اس سب کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ لگا۔ اپنا ارادہ ملتوی کرتا پہلے ابرش کو صحیح سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ زرمش کو لیے اس کے گھر میں داخل ہوا تو اس کے قدم تھمے۔ مما، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ مجھ سے اتنی نفرت کریں گی کہ میرا نکاح کروا کے آپ نے میرے شوہر کے ساتھ آپ ہی کو رخصت کر دیا۔ آپ کے دل میں خوف خدا نہ آیا؟ بہت ظالم ہیں آپ۔ اگر آپ ہی آپ کی بیٹی تھی تو میں کون ہوں؟ آپ ہی کا خون ہوں نا؟ ہاں ہو تم میرا خون، لیکن نفرت ہے مجھے تمہاری آنکھوں سے، کیونکہ تمہاری آنکھیں تمہارے باپ کی طرح ہیں۔ اس نے بے وفائی کی، میرے وفادار نہ بن سکے۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو اس بے وفا کی یاد آتی ہے، تو جی چاہتا ہے تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، بہت بار تمہیں مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن ممتا کے ہاتھوں ماری گئی۔ وہ رو رہی تھی، لیکن آج جو کچھ ہوا اس نے میرے دل سے تمہاری نفرت میں کمی کر دی۔ اپنے شوہر کو کھو کے تم نے اپنی ماں کو پایا ہے ابرش، اور یہ سودا گھاٹے کا نہیں۔ اور بھول جاؤ تمہارا کبھی نکاح ہوا تھا۔ شالان، زمرش کو دے دو، اس کے ہونے والے بچے کو نام مل جائے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری بہت اچھی جگہ شادی کرواؤں گی۔ وہ بہت محبت سے کہہ رہی تھی، جبکہ ابرش کا جی چاہا کہ وہ سب کچھ برباد کر دے۔ وہ اس کی ماں تھی، اتنا کیسے گر سکتی تھی؟ کتنا غلط کر رہی تھی، بلکہ وہ اپنی نفرت میں گناہ کی دلدل میں گر چکی تھی۔ آپ جانتی ہیں ابا نے آپ کے ساتھ بے وفائی کیوں کی؟ وہ زہر خند سد لہجے میں بولی۔ دہلیز پہ کھڑا شالان اس کے جواب کا ہی منتظر تھا۔ کیونکہ آپ میرے بابا کے لائق ہی نہیں۔ آپ انتہائی گری ہوئی عورت ہیں، جو ایک بیٹی کا گناہ چھپانے کے لیے دوسری بیٹی سے گناہ کروانا چاہتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے ابرش نکاح کے اوپر نکاح کرے گی؟ آپ ہو سکتی ہیں گھٹیا، میں نہیں۔ چٹاخ اس کی باتوں کو سلیم بلقیس بیگم برداشت نہ کر پائیں۔ ماں کو گھٹیا بولتی ہو، بے شرم؟ وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ آپ جو مرضی کر لیں، لیکن مجھے اور شالان کو الگ نہیں کر پائیں گی۔ جب تم اس دنیا میں نہیں رہوگی تو شالان صرف اپنی زرمش کا ہو جائے گا، اور یہ راز ہی رہ جائے گا۔ وہ اپنی ہی بیٹی کا گلا دبا گئی۔ ابرش کی آنکھوں میں بے یقینی سے ابھری۔ اچانک شالان نے اندر آتے بلقیس بیگم کا ہاتھ ابرش کی گردن سے ہٹایا اور اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ انہیں اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ بلقیس کے چہرے کا رنگ فاق ہوا۔ شالان کے ساتھ زرمش بھی تھی، اور انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ سب راز کھل چکے ہیں۔ زرمش میری بچی، وہ اسے گلے سے لگا گئی، جبکہ شالان نے بس افسوس سے انہیں دیکھا۔ شالان، وہ میں نہیں، ابرش روتے ہوئے بولی۔ سب جانتا ہوں میری جان، شی، بس رونا نہیں۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ شالان کے دل کو جیسے سکون سا آ گیا۔ یہ سب قدرتی امر تھا، حالانکہ زرمش کا چہرہ اس سے ملتا تھا، لیکن روح تو الگ تھی نا۔ میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا آنٹی، کیونکہ آپ سننے، سوچنے، سمجھنے کی تمام صلاحیتوں سے محروم ہو گئی ہیں۔ آپ کو بس اللہ ہی ہدایت دے۔ صرف آپ کی عزت کی خاطر میں اس راز کو یہیں دفن کر کے جا رہا ہوں، ورنہ چاہتا تو سیدھا جیل بھجواتا۔ جیل کے نام پہ ابرش نے اس کی جانب سر اٹھا کے دیکھتے سرنفی میں ہلایا۔ آج کے بعد آپ کی ایک ہی بیٹی ہے، جسے آپ نے میرے سر تھوپنا چاہا، سنبھالیں اسے۔ اور ابرش اب کہ صرف میری ہے، میری جان ہے،
اور اب کبھی بھول کے اس پہ غلط نگاہ بھی ڈالی تو سارے لحاظ بھول جاؤں گا، سمجھی آپ؟ وہ ابرش کو اپنے سینے سے لگائے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ دونوں ماں بیٹی نامراد ہی رہ گئے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا شالان؟ وہ میں نہیں۔ اس وقت وہ کاغان ناران ہنی مون منانے آئے تھے، جبکہ فہام اور میرب آؤٹ آف کنٹری گئے تھے۔ تم روح کا حصہ ہو یار، اور میری ابرش کی بات ہی الگ ہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ تھینک یو شالان فار ایوری تھنگ۔ وہ اس کی جانب پیار بھری نگاہ سے دیکھتے بول رہی تھی۔ اب اپنی اسٹڈی اگین کنٹینیو کرو، میں چاہتا ہوں تم بہت زیادہ پڑھو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا۔ وہ سوچے جا رہی تھی کہ کون سی ایسی نیکی کی جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دے دیا۔ اسٹوری پسند آئی ہو تو اسٹوری کو لائک اور چینل کو سبسکرائب۔ تھینکس فار واچنگ۔